तेरी ननद उसने तुझे धक्के दे के तेरा पहला बच्चा मार दिया और इसके बाद तुझे कभी औलाद नहीं हुई। इसके साथ क्या हुआ याद है ना? इसके 5 के 5 बच्चे। एक ही साल में उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गए और शौहर हादसे में मर गया। ये दीवानों की तरह गली-गली रोती फिरती है। इसको देखकर कलेजा मुँह क आता है। मेरे पास ऐसे हजार किस्से हैं, मैं क्या याद दिलाऊं? मुझे बहुत डर लगता है फिर से। एकदम उनकी आंखें नम हुई थी, उनका लहजा कांपता हुआ और लगता है मुझे जरी के अंजाम से। पता नहीं इसके साथ क्या होगा। देख तो उसको माफ़ न करे बेशक, लेकिन इसके लिए दुआ करना, इसका क़याम मेरी औलाद पर न आए। मुझे मेरी औलाद बड़ी प्यारी है, इसके लिए दुआ करना। वे कमबख्त हासिद हो गई थी, इसका पेट नहीं भरता, अब इसका हसद इसको खा न जाए। फिर से इसके लिए दुआ करना। वह भी बोल रहे थे कि नफीसा ने उनकी बात काटी थी। उसने मुझसे मेरा करियर नहीं छीना, मुझसे मेरा करियर मेरे ईमान की कमज़ोरी ने छीना है। इज़्ज़त, जिल्लत, मौत, ज़िंदगी, ये सब तो अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन मैं लोगों से डर गई। मुझे लगा वे लोग मेरे बेटे को मार देंगे। मैंने ये नहीं सोचा कि अगर उमर की ज़िंदगी लिखी होगी तो वो लोग चाहे उसको गोली मारे या जहर दे दे, वे बच जाएगा। जरी उन 10 लोगों का तलान बिल्कुल परफेक्ट था। मेरे बेटे की बीमारी, मेरा अमेरिका जाना, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाना और वहाँ परदेश में जाकर हार मान लेना और फिर शर्म से कभी वापस नहीं आना। वो व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी थी। लेकिन उन लोगों ने एक गलती हो गई, बस एक गलती। अब उनकी आंखों में सर्द सा प्रभाव था और लहजे में गर्मी थी। इन लोगों ने गलत औरत चुन ली। उन्होंने नफीसा हयात को चुन लिया है। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे बाप की खून पसीने की कमाई से मैंने वकालत का इम्तिहान दिया था। बरसों के धक्के खाए, कई घंटों की भूख, ये सब मैंने इसलिए बर्दाश्त नहीं किया था कि एक दिन कोई भी मेरा ऐरा गैरा आए और मुझसे मेरा हक छीन ले। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं एक एक को घसीटूंगी, एक एक से हिसाब लूंगी। मेरे दिनों की पीड़ा और मेरी रातों का अजाब, दुख का हिसाब मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी भाई, किसी एक को भी नहीं। उन्हें लगता है कि वो लोग मुझसे मेरा इकलौता रिश्ता जरी को छीन लेंगे और बस नफीसा हार जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता, मेरे इकलौता और मजबूत रिश्ता तो मेरे अल्लाह से है। और जिस इंसान का अल्लाह से के सिवा कोई नहीं हो, उससे डरो, उसके कहर से डरो, उसकी नरमी से डरो, उसकी चुप्पी से डरो, उसके बोलने से डरो। और जब वो सोता है वो तो खुदा के अजाब से डरो। और ठंडे लहजे में बोलकर खामोश हो गई। तो क्या करने वाली हो फिसे? नफीसा का निकनेम। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाए थे। नफीसा गहरा मुस्कुराई। वही जिसमें नफीसा माहिर है। मैं एक एक को कोर्ट में घसीटने वाली हूँ। वे बोलकर संतोष के साथ आंखें मुंह औंध चुकी थी। यूसुफ सुल्तान का कमरा इस वक्त बिखरा हुआ था। थोड़ी देर पहले सफ़ीर और हाले की रस्म के बाद घर के सारे सदस्य एक एक करके अपने कमरों में जा चुके थे। अब काफ़ी के भाप उड़ाते मग थे, प्लेट में रखे ड्राई फ्रूट्स थे और दादा पोती की कभी न खत्म होने वाली बातें थी। यूसुफ सुल्तान बिस्तर से टेक लगाए पैर लंबे किए लेटे हुए थे, जबकि हाले पालती मारे बैठी हुई थी। कुछ देर पहले खुले हुए बाल अब ढीले जूड़े में बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में चमक थी। अच्छा, बाकी सब बातें छोड़े। दादा जान, आप ये बताएं कि चाची जान और फुप्पो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करती थी? उसके लहजे में तजस्सुस था। यूसुफ सुल्तान ने गहरी सांस भरी। फरवा और नगीन एक बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों एक दूसरे पर जान देती थी। उन्होंने बोलना शुरू किया था। हाले गौर से उनको सुन रही थी। उन्हीं दिनों मेरा भतीजा वहीद गांव से यहाँ पढ़ने आया था। मैंने उसको अपने घर में रख लिया और नगीन के साथ यूनिवर्सिटी जाने लगा। वे उसकी मुलाकात फरवा से हुई और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीद उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता। उसने मुझसे बात की। मैं फरवा के घर रिश्ता ले जाने को राज़ी हो गया। उन दिनों फरवा के भाई का रिश्ता नगीन के लिए आ गया। मैंने नगीन से इस बारे में बात की। उसने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा। तभी अचानक से फरवा का इत्तिफाक झुकाव वहीद के से हटकर शम्स पर जा ठहरा। वे दोनों अक्सर मिलने लगे। बात यहाँ तक आ गई कि वहीद और शम्स की एक दूसरे के साथ झड़प हो गई। मैंने कई बार शम्स को समझाना चाहा, लेकिन वे जवान था, गर्म खून था, घर छोड़ने को बात कर देता और मैं हार जाता। इसी तरह एक दिन शम्स और फरवा बाहर मिलने गए और वहीद ने उनको देख लिया। वह जज्बाती से बंदा था। उसने शम्स पे
ہاتھ اٹھا دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ فروا نے اسی وقت اسی جگہ وحید کو تھپڑ مارا اور اس سے یہ کہہ دیا کہ وہ اب شمس سے شادی کرے گی۔ فروا نے یہ سب پیسے کے لیے کیا تھا، سب جانتے تھے۔ وحید یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ دادا جان سانس لینے کو رکے، حالے بے چینی سے آگے کو ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا بتائیں نا دادا جان۔ ہونا کیا تھا، شمس اور فروا کی شادی ہو گئی اور نگین کو فروا سے سخت نفرت۔ یہ اس کو دیکھتی تو منہ پھیر لیتی، یہاں تک کہ اس نے شمس سے بھی بات کرنی چھوڑ دی تھی اور پھر نگین کے بھائی سے کے رشتے کو بھی منع کر دیا تھا۔ وہ نگین سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن نگین کی یہی رٹ تھی کہ میں اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی۔ سانپ کی بل سے سانپ ہی نکلتا ہے۔ وہ بیچارہ آدھا پاگل سا ہو گیا تھا نگین کی محبت میں۔ وہ روزانہ ہمارے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا اور نگین سے معافی مانگتا، ایک ایسے گناہ کی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ فروا کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ محبت۔ اس نے نگین کے پیر تک پکڑ لیے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نگین کی یہ بات بہت بری عادت تھی کہ وہ جب کسی ضد پہ اڑ جاتی تو چاہے وہ غلط بھی ہوتی تو اس ضد کو چھوڑتی نہ تھی۔ خیر قصہ مختصر، نگین نے وہاں سے شادی کر لی اور اس کے وحد سے شادی کر لی، اور اگلے ہفتے فروا نے زبردستی اپنے بھائی کی شادی کہیں اور کر دی، لیکن وہ بیچارہ مشکل سے چند ہی مہینے جی سکا۔ نگین کی محبت جان لیوا تھی۔ وہ جب مرا تو اس کے منہ سے خون نکلتا اور نگین کا نام نکلتا۔ فروا اس کے بعد سے نگین سے اس درجے نفرت کرنے والی ہو گئی کہ نگین کو دیکھتی تو خود کو کمرے میں بند کر لیتی یا چیخنے چلانے لگتی اور نگین کو گالیاں بکتی۔ لیکن ان سب میں پھپھو کا کیا قصور؟ کوئی قصور تو نہیں تھا۔ ان کی شادی ہے، ان کی مرضی، وہ جس سے چاہے کرے۔ حالے ان کی بات میں بیچ میں بولی تھی، بیٹے جب کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے نا تب وہ غلطی اور قصور نہیں دیکھتا، وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتا ہے جس پر الزام دیا جا سکے۔ جیسے نگین نے وحید کی موت کا الزام فروا کو دیا، اسی طرح فروا آج بھی اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار نگین کو سمجھتی ہے۔ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، بے تحاشا، بے اندازہ نفرت۔ یہ میں جانتا ہوں اور نگین جانتی ہے، اور اس میں میرا کیا قصور؟ مجھ سے کیوں چڑھتی ہے وہ؟ کیونکہ تم نگین جیسی ہو۔ تمہارا چہرہ، تمہارا بولنا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا ہر انداز نگین جیسا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فروا نے نگین کی موت پہ ایک آنسو تک نہیں گرایا، بلکہ اس نے کچی بستی میں جا کر دیگیں بانٹی تھی۔ تم سوچو ذرا، اندازہ کرو اس نفرت کا جو انسان سے اس کی انسانیت چھین لے۔ جب نگین کی طلاق ہوئی تھی نا اس دن فروا نے ایک پوری بیکری کی مٹھائی خرید کر بٹوا دی تھی۔ فروا کے سب راز جانتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں وہ بھی پتہ ہے جو کہ فروا خود بھی نہیں جانتی۔ آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں؟ مرنے والی اور طلاق یافتہ، طلاق شدہ آپ کی بیٹی تھی۔ حالے کے لہجے میں افسوس تھا، جبکہ یوسف سلطان کی آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے خالی تھی۔ اگر وہاں چھوڑتا مرتا تو میں بھی دے کے بٹواتا، اگر اس کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تو میں بھی مٹھائی بانٹتا۔ مہر کی پیدائش کے بعد وہاں سدھر گیا تھا، لیکن میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میرے لیے وہ ساری زندگی وہی وحاظ رہا جس نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں جب اس کو دیکھتا تھا میرا خون کھولتا تھا۔ جب میں اپنی نفرت پہ قابو نہیں رکھ سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں دوسروں کو درس دیتا پھروں۔ اللہ اللہ، کیسی ہٹلر فیملی میں پیدا ہو گئی ہوں میں۔ بس مرنے مارنے کی باتیں۔ میں تو جا رہی ہوں، ابھی وہ مٹھی میں ڈرائی فروٹس بھرتی بیڈ سے اتری بولی تھی۔ دادا جان اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اس وقت نہ جانے فروا کا غم تازہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولتی حالے کو پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ گرم لوہے پہ چوٹ مارنے کا تو الگ ہی مزہ ہے، وہ مڑے بغیر کہتی باہر نکل گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ یوسف سلطان کے کمرے سے آنے کے بعد سے فروا اب تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ جو ابھی کچھ دیر قبل ہوا ہے وہ سب ایک حقیقت تھی۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، ان میں غصہ تھا، شوق تھا
اور وہ رہ رہ کر ان پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے ان کی بازی پلٹ گئی۔ وہ اب تک شوق میں تھی کہ وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی ہالے کس طرح اس کو مات دے گئی۔ صدمہ شدید تھا۔ اسی وقت ان کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، مڑ کر دیکھا تک نہیں، لیکن وہ اس چاپ کو پہچانتی تھی، اچھی طرح، بہت اچھی طرح۔ چچی جان، میں آ جاؤں؟ وہ ادھولے دروازے پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہالے کم سے کم اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مکڑے بغیر بولی تھی، لیکن میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، آپ کی سے معافی مانگنے اور صلح کرنے۔ سب سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ کب تک آپ اس طرح مجھ سے چڑھتی رہے گی؟ وہ بولتی ہوئی فروا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا سا تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان کسی گڈے گڑیا کی لڑائی ہو۔ فروا نے پورے کا پورا گھوم کر اس کو دیکھا تھا۔ مجھے تم سے چڑ نہیں ہے، مجھے تم سے نفرت ہے، اتنی کہ اگر تم میرے سامنے مر بھی جاؤ تو میری آنکھ سے آنسو نہ نکلے، اتنی کہ اگر کوئی تمہیں میرے سامنے زندہ جلا دے تو میں اس کو نہ روکوں۔ وہ اس کے پاس اس کے بہت قریب بیٹھی گررا رہی تھی۔ ہالے کا سانس سینے میں اٹکا تھا، لیکن بظاہر وہ مسکراتی رہی۔ چلے چھوڑے یہ نفرت اور محبت، مجھے یہ بتائے آپ اس رشتے کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ میری اور سفیر کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر ہو۔ آپ میری ماں جیسی ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور یہ صرف لفظاتی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سادہ تھا پر خلوص۔ اس نے چند لمحے پہلے والی فروا کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ وہ آج جھگڑا کرنے نہیں آئی تھی۔ فروا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں ایسا سرد تاثر تھا کہ خدا کی پناہ، میں بتاؤں تمہیں کیوں کر رہی ہوں میں اس رشتے کی مخالفت، کیوں ہوں میں اس کے خلاف؟ کیونکہ میں جب تمہیں دیکھتی ہوں نا، مجھے تمہاری مکروہ شکل فؤاد کی یاد دلاتی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں۔ میری پھپھو کے بارے میں اس طرح بات نہ کرے چچی، ہالے نے ان کو ٹوکا تھا۔ اور بتاؤں، تم دوگلی ہو ہالے، تم گولڈ ڈگر ہو۔ پہلے ہارون کو دوستی کا جھانسا دیا اور کئی سال اس کے پیسوں سے عیش کرتی رہی، اور جب شادی کی باری آئی تو تم نے شہر کا ایک بہترین بزنس مین پھانس لیا۔ تم اس ہارون کے ساتھ سارا دن سڑکوں کی خاک چھان سکتی ہو، اس کے ساتھ شہر کے ایک سے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا سکتی ہو، لیکن شادی نہیں۔ شادی تم اس سے نہیں کر سکتی کیونکہ تم اس سے محبت نہیں ہے۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ پاگل ہوں میں؟ چچی، آپ اس طرح میرے کردار پر بات نہیں کر سکتی، میں آپ کو یہ حق نہیں دیتی۔ میں یہاں صلح کرنے آئی ہوں، آپ بات بڑھا رہی ہیں آپ۔ تیسری وجہ بتاؤں؟ وہ تو جیسے اس کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ تمہاری ماں کے خاندان میں اولاد نہیں ہوتی ہی نہیں، اور اگر کسی کی ہو بھی جائے تو 10-15 سال تو کہیں نہیں گئے۔ کیا میرے بیٹے کو بھی بے اولاد رکھنے کا ارادہ ہے؟ تمہاری ماں نے 10 سال بعد اولاد پیدا کی، تم نے کتنے سال لگاؤ گی؟ 15 یا 20؟ بلکہ ایسا کرنا، سفیر کے بچوں کو میری قبر پہ لے آنا، وہاں کھیل لیں گے وہ میرے ساتھ۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ ہالے کا دل جیسے کسی نے زور سے دبایا ہو۔ ایسے تو نے کہے، یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، امی کے بس کی بات تو نہیں تھی یہ۔ ارے رہنے دو، تمہاری ماں کو شادی کے پہلے ہفتے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اب میرے بیٹے کے لیے ایسی نسلیں بد کردار عورت بچی ہے، تمہیں گھر لے آؤں میں؟ جیسی بد کردار تمہاری ماں تھی ویسے ہی تم۔ ہالے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ بس بہت بول چکی آپ، اور بہت سن چکی میں۔ اب اگر آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ اگر میری ماں اور میرا کردار صاف نہیں ہے تو آج آپ کی کردار کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے پیسے کے لالچ میں ایک بھائی سے رشتہ توڑ کر دوسرے بھائی سے رشتہ جوڑ لیا تھا، 2 بھائیوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی۔ آپ کی اپنی دوستوں نے آپ کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ کردار کی اچھی نہیں تھی، لڑکوں کو کپڑوں کی طرح بدلتی تھی۔ چلے، یہ سب تو آپ کی شادی کے پہلے کے قصے ہیں نا۔ آپ نے شادی کے بعد کیا کیا، میں یاد دلاؤں؟ وہ آنکھوں میں غضب لیے ان کے سامنے کھڑی گررا رہی تھی۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں
شمس چچا کو آپ کی اس مکروہ شکل سے بھی نفرت ہے، کیونکہ ان کے کان کے پاس جھکی تھی۔ آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی، کیونکہ 20 سال پہلے شمس چچا نے آپ کو ایک جاپانی بزنس ٹائکون کے ساتھ ہوٹل کے ایک کمرے میں ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ زبان کو بیان کرنے کی تاب نہیں، لفظوں کو مفہوم دینے کی ضرورت نہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں آپ کی حیثیت شمس چچا کی نظروں میں آپ کی حیثیت 2% کی بھی نہیں رہی۔ اس لیے کہتی ہوں چاچی، بد کردار لوگوں کو چاہیے کہ کسی دوسرے کردار کی بات نہیں کرے۔ وہ بول کر پیچھے ہٹی تھی، جبکہ فروا کے کاٹو تو لہو نہیں، بدن میں انگار آگ لگ گیا تھا۔ ان کا چہرہ سفید لٹھے کی مانی سفید تھا۔ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی؟ ہاؤ ڈیئر یو؟ وہ کچھ دیر بعد پھنکاری تھی۔ چلائے مت چاچی، وہ ان سے زیادہ تیز آواز میں دہاڑی تھی۔ جن کا اپنا ماضی داغدار ہو ان کو چاہیے کہ دوسرے کے حال پر ٹپنی نہ کرے۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا برف جیسا تھا۔ تم نے مجھے تنہائی میں ذلیل کیا ہے، میں تمہیں محفل میں رسوا کروں گی۔ تم میرا داغدار ماضی اٹھا لائی ہو نا، میں تمہارے حال کو ذلت کا نشانہ بنا دوں گی۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ تم سے وہ چھینوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تمہاری قسمت اب میں لکھوں گی حالے، اور میں تمہارے نصیب کو وہ ذلت لکھوں گی کہ تم مر کر بھی داغ کو دھو نہیں سکو گی۔ یاد رکھنا۔ وہ حالے کو بالکل قریب دنگ بگائی کھڑی تھی۔ دبا سا گرراہٹ تھی ان کے لہجے میں، کاٹ سی تھی، جبکہ حالے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خاموشی سے ان کو سنتی رہی، اور جب بولی تو بس اتنا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ وہ بول کر رکی نہیں، دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ فروا کو یوں لگا جیسے یہ دروازہ ان کے منہ پر مارا گیا ہو۔ ان کے جسم کا سارا خون نچوڑ کر ان کے چہرے پر آ چکا تھا۔ اذیت، پیڑا سی اذیت تھی، ذلت سی ذلت تھی۔ آج اس چھوٹے سے ڈھابے پر ہونے والی ملاقات کو 3 سال بیت چکے تھے۔ نفیسہ نے اپنے لائسنس کی بحالی کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان 3 سالوں کے لیے عدالت کے دھکے کھانے پڑے تھے، کئی ثبوت اکٹھے کرنے پڑے تھے، کئی سفر طے کرنے پڑے تھے۔ ایسے میں عمر بھر کی ساری ذمہ داری ان کے بھائی رحمان پر آ چکی تھی۔ اس کو اسکول سے لانا لے جانا اور اس کے باقی چھوٹے موٹے کام وہی کرتے جب تک نفیسہ گھر نہ آ جاتی۔ 3 سال کی لمبی پریشانی کے بعد آج ان سے کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ نفیسہ حیات بے گناہ قرار دے کر ان کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں ان کی ساری جمع پونجی اس کیس پر لگ چکی تھی، لیکن آخرکار وہ آزاد تھی، بے گناہ تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی عمر کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ عمر اب کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد نکل آیا تھا، صحت بھی اچھی خاصی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں مزید اور بھی چمکدار اور ذہین ہو گئی تھی، لیکن اس کی ضد اور ہٹ درمی آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ آج بھی اپنی مرضی ہی کرتا تھا، چاہے اس کو 1000 بار روکا جائے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا خاموشی سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا، جب رحمان ایک دہاڑ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ بے حد غصے میں لگ رہے تھے۔ نفیسہ نے یہ جو سن کر آیا ہوں، کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ مشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولے تھے۔ پہلے یہ پتہ چلے کہ آپ نے سنا کیا ہے۔ وہ اطمینان سے بولی تھی، تو نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ اور اگر یہی کرنا تھا تو تو نے اتنے سال کورٹ کچہریوں کے چکر لگائے کیوں؟ خود کو خوار کیا، اپنے پیسے برباد کیے۔ یا اللہ، یہ لڑکی اتنی بیوقوف ہو سکتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دے مجھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال نوچ ڈالے۔ عمر نے کاپی پر جھکی نظر اٹھائی تھی، اس کی نظروں میں ناگواری تھی۔ آپ مجھے لکھنے دیں گے یا میں باہر جاؤں؟ اس کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، وہ بس پوچھ رہا تھا، اور واقعی بس پوچھ ہی رہا تھا۔ چل نکل ادھر سے، آیا بڑا ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ انہوں نے اسے جھڑکا تھا۔ اماں، آپ نے بھائی سے کہے جھوٹ نہ بولے۔ میں نے آنکھیں نہیں دکھائی۔ بیٹے آپ باہر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے، اوکے؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ اوکے۔ اس نے خلاف معمول آج ضد نہیں کی تھی، خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بھائی، میں یہ نہیں کر سکتی تھی، مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی۔ اس بار اگر عمر کی بیماری وجہ بنی تھی تو اگلی بار کچھ اور وجہ بنتی۔
میں نے اس پیشے کا پوترتا پامال کیا تھا، مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ میں دوبارہ اس عدالت میں قدم رکھتی۔ اس لڑکی کے قتل میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ہاتھ تھا۔ اگر میں لوگوں کو سے خوف نکھاتی، عمر کی زندگی اور موت کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتی تو یہ سب نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا خود کو اسی صورت دوں گی۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے ڈرنے والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہ میری سزا ہے، پلیز مجھے اس کو بھگتنے دے۔ ان کا لہجہ سادہ سا تھا، رحمان کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر کیا کریں گی توفی؟ کیا گھر بیٹھی رہو گی اب؟ ان کا لہجہ فکر مند سا تھا۔ نفیسہ مسکرائی تھی۔ میں گھر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں بھائی۔ جو گھر میں نے عمر اور اپنے لیے لیا تھا، کل اس کو بیچ آئی ہوں، اور اس کی جگہ میں نے ایک جم کے مالک سے بات کی ہے۔ وہ اس جگہ کو بیچنے کے لیے راضی ہے۔ میں وہاں لڑکیوں کے لیے ایک سیلف ڈیفینس کلاس ارینج کروں گی۔ میں ان کو ایسا ٹرینڈ کروں گی کہ ان کے لیے ایسے کوچ رکھوں گی کہ وہ 5 درندوں کا اکیلے مقابلہ کر سکے۔ میں ایک لڑکی کو نہیں بچا سکی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کسی اور کو اس ظلم سے بچا سکوں۔ اس میں میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گی، اور یہی میرے لیے اچھا رہے گا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو ایسے کراٹے کلاس لینے بھیجیں گے؟ کس خوش فہمی میں رہ رہی ہو تو؟ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو اسکول کالج نہیں بھیجتے اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہیں ان کو پڑھ لکھ کر پڑھ نہ لگ جائے۔ اور تجھے لگتا ہے کہ وہاں لڑکیاں کراٹے کلاس لینے جائے گی تو اپنی کلاس کو بیچ آئی ہے؟ پھیسی، وہ افسوس سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کب کہا کہ لڑکیاں وہاں کراٹے کلاس لینے آئے گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لڑکیاں وہاں سلائی کڑھائی سیکھنے آئیں گی، لڑکیاں وہاں کوکنگ کلاس لینے آئیں گی، لیکن میں وہاں ان کو وہی سکھاؤں گی جو میں چاہوں گی، جس کے لیے میں وہاں وہ جگہ خریدی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے کے ساتھ بتا رہی تھی۔ مطلب تو لوگوں کو دھوکہ دے گی، اور اگر کسی نے گھر جا کر بتا دیا تو کیا کرے گی تو؟ پھیسی، دیکھ مت پڑ ان کاموں میں۔ انہوں نے جیسے باز روکنا چاہا۔ میں نے کب کہا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں گی؟ وہاں کوکنگ کلاسز بھی ہوگی، وہاں سلائی کلاسز بھی ہوگی، لیکن ان کی فیس ہوگی۔ جو میں کروانا چاہتی ہوں وہ مفت ہوگا۔ وہاں آنے والی ہر لڑکی، ہر عورت سلائی کی اور کوکنگ پر کم دھیان دے گی، اور سیلف ڈیفینس کلاس پر زیادہ دھیان، کیونکہ میں عورتوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ مفت کا اگر زہر بھی دے دے تو عورتیں لے آئے گی، یہ سوچ کر کہ چوہے مارنے کے کام تو آئے گی۔ عورتوں کو مفت کی چیزیں فیسینیٹ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف لفظوں میں بتا دے مجھے۔ وہ الجھ سے گئے تھے۔ دیکھے، آپ نے بازار میں عورتوں کو دیکھا ہوگا، جہاں بھی جس بھی دکان کے سامنے سیل لگی ہوگی، عورتوں کا سب سے بڑا ہجوم وہیں ہوگا۔ حالانکہ سیل میں رکھے کپڑے اتنے بیکار ہوتے ہیں کہ 2 دھلائیوں میں خراب ہو جائیں گے۔ وہ سیل میں رکھا ہوا 1000 والا جوڑا تو لے گی، لیکن دکان میں رکھا 1500 والا سوٹ لیتے ان کی جان جائے گی۔ حالانکہ وہ زیادہ پائیدار بھی ہوگا اور ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں بیوقوف یا لالچی ہوتی ہیں، میں بس کم پیسوں کو زیادہ چاہتی ہوں۔ وہ تعداد چاہتی ہے، معیار، کوالٹی نہیں۔ اب جب ان کو کوکنگ اور سلائی کلاسز کے ساتھ فری جم بھی ملے گی تو آپ دیکھے گا کیسے اور کہاں سے لڑکیاں اور عورتیں آئیں گی۔ لیکن اس سب میں تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا گھر بھی بہت مشکل سے چلے گا، عمر کا اسکول، اس کے باقی اخراجات، وہ سب کہاں سے پورے ہوں گے؟ مجھے فائدہ نقصان نہیں چاہیے، میں بس کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور عمر کے اسکول اور باقی اخراجات کے لیے مجھے ایک لاء کالج میں لیکچر کی نوکری مل گئی ہے، سب مینیج ہو جائے گا۔ آپ پریشان مت ہو، وہ تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ اور وہ مطمئن بھی ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب نفیسہ ان کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ رک گئے، ہمت مجتمع کی، اور بولنا شروع کیا۔ ویسے تو زری کے لیے دعا کرنا، وہ ٹھیک ہو جائے، بس تیری دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ بس یہ فاضل اس کی جان چھوڑ دے، قسم سے میرے بچے رل گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں شرمندگی اور دکھ تھا۔ میں دعا کروں گی، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا، مطلب وہ دعا کرے گی۔ اوائل اپریل کے دن تھے، حبس اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ میرا سلطان کمپنی کے آفس میں پاور چیئر پر بیٹھے مینیجر کو کوئی ہدایت دے رہے تھے، جب ان کا سیکرٹری
فرحات بنا دستک دیے آفس روم میں داخل ہوا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کا منہ کھولا تھا کہ مینیجر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ میرا سلطان نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا اور مینیجر کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس ادھیڑ عمر مینیجر کے جانے کے بعد ان کا رخ اب فرحات کی جانب تھا۔ ہاں تو مسٹر فرحات غفار، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ آپ بنا لوک کیے میرے آفس میں آ گئی؟ ایتھکس ہے آپ کے اندر یا نہیں؟ ان کا لہجہ اونچا نہیں تھا، بس اس میں ناگواری تھی۔ شمس سر نے ہیون سے ملحقہ ساری زمین مرزا صاحب کو بیچ دی ہے۔ آج صبح ہی مجھے ان کے سیکرٹری سے اطلاع دی ہے۔ سر، سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ لوگ ایک بار وہاں آ گئے تو ساری جگہ کا سکون خراب کر دیں گے۔ وہ ہیون کو برضبط سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ کچھ کیجیے سر۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں بولے چلا گیا، جبکہ میرا سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، ہاتھ کانپنے لگے تھے، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شمس کہاں ہے؟ وہ بدبخت بول پائے تھے۔ وہ باہر ملازمین کے ساتھ تھے، تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد سے آئے ہیں، فرحات نے اطلاع دی تھی۔ میرا سلطان نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، ان کا چہرہ غیظ و غضب کی تصویر لگا تھا۔ اپنے آفس کا کمرہ ایک دہاڑ سے کھولتے وہ سیڑھیاں اترتے جا رہے تھے۔ وہ یہ تک بھول گئے تھے کہ اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھول جاتا ہے۔ ان کو لفٹ کا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ شمس سلطان حالے اور سفیر کی منگنی کی رسم کے بعد ارجنٹ میٹنگ کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے اور آج 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ ملازمین کی ہمراہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ ان کی گاڑی تیار تھی، وہ شاید کہیں جا رہے تھے، لیکن کسی ملازم کی بات سننے رک گئے تھے۔ اسی وقت میرا سلطان ہانفتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ شمس ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ معراج مسکرا بھی نہیں سکے۔ ہمیں بات کرنی ہے۔ شمس اندر چلو۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بھائی، میں آپ کو ایسی خبر سنانے والا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ بہت خوش نظر آتے تھے۔ سب ادھر آ جاؤ، یہاں آؤ، بات سنو میری۔ انہوں نے بلند آواز میں سب ملازمین کو اپنے قریب بلایا تھا۔ ایک ایک کر کے سب جمع ہونے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بھیڑ لگ گئی تھا۔ بھائی جان، میں اس زمین کا سودا کر دیا ہے، وہ بھی مارکیٹ پرائس سے 3 گنا زیادہ۔ وہ زور سے بتاتے ہوئے ان کے قریب آ گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے، سفیر کی منگنی کی رات میں اسی کام کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ میں آپ کو سرپرائز دینے والا تھا۔ اب دیکھیے گا، ہم ملک کے سب سے بڑے۔ اور بس ان کی بولتی زبان کو یہاں بریک لگ گیا تھا۔ چٹاک کی آواز سارے میں گونجی تھی۔ میرا سلطان لال بھبوکا چہرہ لیے ان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان اپنا گال پر ہاتھ رکھ کے شک کی نظروں سے ان کو دیکھے جا رہے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری زمین کا سودا کرنے کی؟ وہ دہاڑے تھے، وہ میں نے اپنی کمائی سے بنائی تھی، ایک ٹوکا جوڑ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر۔ وہ میری زمین تھی، میری۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس کا سودا کرو؟ بولو۔ مارکیٹ سے 3 گنا پرائس آئے بڑھے، 100,000 گنا زیادہ بھی نہیں بیچتا۔ لعنت ہو تم پر شمس سلطان، لعنت! جس دن تم پیدا ہوئے اس دن پر لعنت! اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ان کا شوگر لیول ہائی ہونے لگا تھا۔ سارے ملازمین ان کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں افسوس تھا تو کسی کی آنکھوں میں مذاق، طنز۔ کچھ کی زبانیں بند تھیں تو کسی کی زبانوں پر ٹپنی تھی۔ شمس اب تک شاکڈ تھے۔ ان کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی میرا سلطان، بہت ہی ٹھنڈے اور نرم مزاج کے تھے، جو بڑی بڑی باتوں کو پی جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، اور آج اتنی سی بات پر سارے ملازمین کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ خوش ہوں گے۔ اتنی عرصے سے وہ زمین بک نہیں رہی تھی، اور اب جب میں نے اس کا سودا کیا تو 3 گنا زیادہ میں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ ہمیں اس زمین پر بننے والے پروجیکٹ سے 10% دیں گے، اور اس ایگریمنٹ کی کوئی مدت نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے بھائی۔ ہماری نسلیں تک سنور جائے گی۔ وہ شک کے باہر آ چکے تھے۔ اب ان کی آواز میں افسوس تھا۔ وہ زمین اس لیے نہیں بکی کیونکہ میں خود نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے لیے مارکیٹ پرائس سے 6% زیادہ کا پرپوزل آ چکا ہے۔ اور ہماری نسلوں کی بات کرتے ہو، دوسروں کی نسلیں بے گھر کر کے ہماری نسل خوش نہیں رہ سکتی شمس۔ کسی کی خوشیوں کا قبر پر اپنا محل تعمیر کرو گے تو ڈھہ جاؤ گے، اسی محل سمیت۔ وہ اولڈ ہوم کی زمین تھی شمس۔ میں اگلے ہفتے کہاں کام شروع کروانے والا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شمس؟ یہ کیا کر دیا؟
انہوں نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ابھی شمس کچھ کہتے کہ میراث سلطان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کا سانس اٹک رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے قدموں پر ٹھہرا نہیں جا رہا تھا۔ شمس نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا تھا۔ ملازمین سے چند نے ایک منٹ ان کی مدد کی تھی۔ میراث سلطان کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی اب اسپتال کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ شمس نے فوراً سفیر کو کال کر کے اسپتال پہنچنے کو کہا تھا اور خود بار بار پریشانی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے جاتے۔ میراث سلطان نے اپنی پڑھائی ختم کر کے بعد اپنے والد سے اپنا حصہ طلب کر لیا تھا، جو کہ انمول بھی گیا، لیکن آدھا انہوں نے اپنے پیسے سے شہر کے بیچوں بیچ کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمین خریدی تھی۔ انہوں نے اپنا حصہ کاروبار کے لیے مانگا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے وہی پیشہ اپنایا جو کہ ان کو شروع سے پسند تھا۔ وہ زمین 2 سال تک اسی طرح پڑی رہی اور پھر 2 سال بعد میراث سلطان نے اپنا باقی کا حصہ بھی لے لیا اور اسی زمین پر کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا۔ اصل میں انہوں نے چھوٹے پیمانے پر ایک یتیم خانہ بنایا تھا جس کا نام انہوں نے ہیون رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اس کام میں برکت ہوتی گئی، ان کو ڈونیشن ملنے لگے اور انہوں نے ہیون کے ساتھ والی زمین پر ان یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول اور اسپتال بنوا لیا تھا۔ جب یوسف سلطان کو اس بات کا پتہ چلا کہ انہوں نے ڈونیشن کے طور پر کچھ رقم دینے کی پیشکش کی، جسے میراث سلطان نے اپنی کچھ رقم اور شامل کر کے شمس کے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ وہ کمپنی کے 25% حصہ لیتے تھے، جس میں سے 15 ہیون پروجیکٹ پر خرچہ ہوتا تھا اور باقی 10 میں سے 5 وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے تھے اور باقی 5 انہوں نے کبھی حساب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ 5% کے حقدار کون تھے، یہ بات تو صرف میراث سلطان ہی جانتے تھے۔ کچھ عرصے سے ایک کامیاب ریسٹورنٹ چین چلانے والے برطانوی پاکستانی ریسٹورنٹر فہیم مرزا نے ان سے ہیون خریدنے کی بات کی تھی اور میراث سلطان نے اسی وقت شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن اس موٹے دماغ کے آدمی کو یہ صاف انکار ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بار بار کالز کر کے ہیون کو خریدنے کی خواہش جاری کرتا اور میراث سلطان ہر بار منع کر دیتے۔ کچھ عرصے سے وہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے، لیکن میراث نے خاطر پرواہ نہیں کی تھی۔ ہیون کے بالکل قریب ان کی کچھ زمین اب بھی خالی تھی جس پر انہوں نے ایک اولڈ ہوم بنوانے کا سوچا تھا، لیکن تھینکس ٹو شمس سلطان، انہوں نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے یہ کچھ برباد کر دیا تھا۔ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ سفیر اس وقت حالے کے ساتھ گاڑی میں تھا۔ آج حالے کو ایک سیمینار میں جانا تھا اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی اس نے سفیر کو کال کر لی تھی اور وہ اسے لینے بھی آ گیا تھا۔ وہ لوگ گھر سے تھوڑا دور ہی تھے اور سفیر کو شمس سلطان کی کال وصول ہوئی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، لیکن اس نے جلدی ہی خود کو کمپوز کر لیا تھا اور بس اوکے ڈیڈ، میں پہنچ رہا ہوں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ حالے اپنے موبائل پر لگی تھی، اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ از ایوری تھنگ فائن؟ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سوال کیا تھا۔ سفیر کچھ سوچ رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ حالے نے سر اٹھایا تھا۔ سفیر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سب ٹھیک ہے؟ اب وہ ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں مسکرایا تھا۔ حالے بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیر کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے جھک کر چیک کیا تو اسے ایک بوتل دکھی۔ وہ اسے ہاتھ میں لے کر سیدھی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس پر لکھی لکھاوٹ پر نظر پڑی، حالے نے جسے کرنٹ کھا کر اس بوتل کو دور پھینکا تھا اور اپنی بیگ سے ٹیشو نکال کر اپنے ہاتھوں کو رگڑنے لگی تھی۔ سفیر نے اچرک سے اس کو دیکھا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ یہ کس کی ہے؟ اس نے نیچے پڑی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جس کی یہ گاڑی ہے، بلا کا سکون تھا اس کی آواز میں۔ آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ وہ مارے حیرت کے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا جو کام ہے اور جن پارٹیز میں انوائٹ ہوتا ہوں وہاں یہ سب عام ہے۔ میں اگر ان سب سے دور بھاگوں گا تو سب مجھے دقیانوسی سمجھیں گے۔ I try to understand، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے پر تو جیسے حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ گناہ کو عام کہہ رہے ہیں سفیر؟ اگر یہ عام ہے تو پھر وہاں اور بھی بہت کچھ عام ہوگا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آخر میں اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ اگر تمہارا اشارہ عورتوں کے تعلق کی طرف ہے تو ہاں، میرے لیے یہ سب بھی عام ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اتنا ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو۔ یار، گرو اپ،
मुझे ये लगा था कि तुम मॉडर्न हो, हर चीज़ समझती हो, तुम मेरा सर्कल समझ लोगी, और तुम मुझसे मोहब्बत भी तो करती हो ना यार। क्या हो गया है तुम्हें? मोहब्बत में तो लोग कातिलों को भी कबूल कर लेते हैं, और एक तुम हो। उसने अफसोस से सर झटका था। मैंने कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? उसका लहजा ठंडा था। आपने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अगर मैं मोहब्बत करती भी हूँ तो मैं इसमें आपका अतीत कबूल कर सकती हूँ, लेकिन आपके दागदार हाल को मैं कभी गलत नहीं कहूँगी, चाहे जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाऊँ। मेरे नज़दीक ये सब गुनाह है। अगर आप इनको छोड़ने पर राज़ी है तो मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हूँ, लेकिन अगर आप इस सब को डिफेंड करते रहेंगे तो हमारा ताल्लुक मुश्किल में पड़ जाएगा। उसका लहजा नर्म और दो टुक था। और अगर ये सब न छोड़ूं तो? सफ़ीर ने पूछा। तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। उसका लहजा सपाट था। तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या ये इतना आसान है तुम्हारे लिए? तुम मुझे जज कर रही हो हाले? क्या तुम इतनी नेक हो? क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है? तुम क्लियर हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूँ। मैं तो 5 वक्त की नमाज़ें भी मुश्किल से पढ़ती हूँ। मैं महीने में एक बार कुरान पढ़ती हूँ। चैरिटी भी कभी कभी करती हूँ। झूठ भी बोलती हूँ सफ़ीर, पर मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सब ठीक है। मैं गड्ढे में हूँ, पर मैं सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारूंगी। अगर ये सब बुराई नहीं है तो फिर समाज क्या है? मैं इस पर काम कर रही हूँ। इन आदतों को छोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरा हर गुजरता दिन अपनी बुरी आदतों के खिलाफ एक जंग है, और एक दिन मैं ये जंग जीत जाऊंगी। ये सांस लेने को रुकी थी। सफ़ीर भुरकटी सिकोड़े उसे देख रहा था। उसकी निगाहें सड़क पर मरकूज थी। सफ़ीर, मैं स्ट्रेट हूँ, और मुझे अपना लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उसमें कोई बुराई नहीं हो, वो कोई इमाम काबा हो, लेकिन वो कम से कम अपनी बुराई को कबूल करे, अपना गुनाह मान ले, और दोबारा उसे सब ने करने का वादा करे। अपने गुनाह को, गलती का इल्ज़ाम किसी और को न दे। कोई आपका हाथ पकड़कर आपसे गलती या गुनाह नहीं करवाता। आप अपनी मर्जी से ये हरकतें करते हैं। जब आपके दिमाग में कहीं न कहीं हाँ होती है तो आप कोई भी गलत काम या गुनाह करते हैं। ओके, मैं समझ गया हाले, तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ये सब छोड़ दूँ? क्या आप खुश? नहीं सफ़ीर, आप नहीं समझे ये सब। आप बस बात ख़त्म करने को कह रहे हैं। आप मेरे लिए ये सब छोड़ें, अल्लाह के लिए छोड़ें। गुनाह किसी इंसान के लिए नहीं छोड़ा जाता, गुनाह अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है। मैं आपको जज नहीं कर रही, मैं बस एक बात कह रही हूँ। उसका लहजा नर्म और सादा सा था। कोई तंज या बड़प्पन की ख्वाहिश उसके लहजे में नहीं थी। इतने में वो लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ हाले अभी उमर को लेकर आई थी। हाले ने हैरत से इधर उधर नज़र दौड़ाई थी। हमें यहाँ क्यों आए हैं? सब ठीक तो है ना? उसके लहजे में परेशानी थी। सफ़ीर ने गहरी सांस भरी। अगर तुम पैनिक न हो तो बताऊंगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।